खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रोनाल्ड परवेज और आप और मैं हूं यीशु के गवाह और ये है गवाह टीवी। तो क्या आपने सब्सक्राइब किया? क्योंकि गवाह यीशु के गवाह बनने के लिए जरूरी है कि उसकी गवाही आप दें, और अगर आप गवाही नहीं दे रहे तो ये चैनल यीशु की गवाही दे रहा है। तो इसका हिस्सेदार बने, इसको लाइक भी करें और सुने भी और सब्सक्राइब भी करें। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूं जो आप हमें पसंद कर रहे हैं। आइए आज के टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है निजात। और अजीजों, आप जानते हैं कि बनी नौ इंसान की तख्लीक से लेकर आज तक इंसान गुनाहों में डूबा हुआ है। और गुनाह पहले इंसान यानी आदम के अंदर उसकी बीवी के जरिए आया और फिर उसके बच्चों से आगे सरायत करता हुआ मुझ तक पहुंचा। बीच में नूह का तूफान आता है, जब खुदा नूह से कहता है कि लोगों को समझा वो मेरे हुक्मों पर चले, मगर लोग खुदा की बात को नहीं सुनते। फिर खुदा उसको कहता है कश्ती बना और उसमें अपने बच्चों को और हर एक जानवर परिंदा उसका जोड़ा जोड़ा ले, और क्योंकि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान लाऊंगा और ये तूफान ऐसा होगा कि कोई भी नहीं बचेगा, और ऊंचे से ऊंचे पहाड़ से भी ऊपर पानी होगा। लेकिन फिर खुदा वादा करता है कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। और फिर खुदा अपने मुख्तलिफ लोगों को चुनता है, जिनमें बात शुरू होती है इब्राहिम से, और फिर मूसा, और फिर आगे ये चलती है। दाऊद भी है, यसाया भी है, यर्मिया भी है, हिस्कियल भी है। मतलब बहुत ज्यादा नाम आते जाएंगे कि खुदा हर दफा अपने लोगों को उनके गुनाहों से मखलसी देना चाहता है। मगर हजरत इंसान है जिसकी सरिश्त में गुनाह, जिसके खून में गुनाह जो है वो शामिल हो चुका। अब ये गुनाह इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि खुदा जो बनी इसराइल को ये तालीम देता है कि तुम में से कोई गुनाह करे, कोई गलती करे, तो उसके लिए खता की कुर्बानी है, उसके लिए मुख्तलिफ कुर्बानियां हैं। यानी ये जरूरी है कि आपको अपने गुनाहों की मखलसी के लिए खून बहाना जरूरी था। इसी चीज को फिर खुदा जब देखता है कि इससे भी काम नहीं बनता, तो फिर आपने तमसील पढ़ी हुई है, यीशु मसीह की तमसील मत्ती की अंजील में है कि एक मालिक जो है वो जब वापस आता है तो वो जमीन को वागुजार करवाने के लिए अपने नौकरों को भेजता है, हत्ता कि अपने बेटे को भेजता है, वो उसको भी मार देते हैं। बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह को खुदा ने अपना बेटा बनाकर दुनिया में भेजा फकत एक काम के लिए, मेरी और आपकी गुनाहों से आजादी के लिए, मखलसी के लिए, ताकि हम नजात पाएं। इसलिए मैं अपने भाई से दरखास्त करूंगा कि जो इसमें से हम तलावत करेंगे वो यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत है। मैं भाई से दरखास्त करूंगा कि वो इसकी तलावत करें हमारे लिए। जी, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयात को मैं आपके सामने रखूंगा। इसमें इस तरह मरकूम है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया
تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ بہت خدا ان شکریہ، کے کلام کے لیے اس کی شکر گزاری ہو۔ بہت شکریہ بھائی۔ آپ نے سنا ہے کہ جو اس کی آخری 18ویں آیت تھی، اس کا اینڈ یوں ہے کہ خدا نے دنیا میں اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ وہ نجات دے۔ اس لیے یسوع مسیح نجات دہندہ بنا، اور نجات دینے کے لیے خدا کا پروگرام یہ تھا کہ خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو جو اس نے بخشا ہمیں، ہم اس کے مار کھانے سے، اس کی صلیبی موت سے، اس کے دکھوں سے، اس کے خون بہائے سے ہم اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ نجات کا مطلب ہے چھٹکارا پانا، کسی بھی چیز سے چھٹکارا پانا۔ اس کا نجات کا مقصد یسوع مسیح کا دنیا میں آنا یہی تھا کہ دنیا میں گناہگار جو اس وقت تھے، جو آج تک ہماری نسل تک ہیں یا آنے والی انسانیت میں ہوں گے، وہ سب ہی ان کے گناہوں سے نجات ان کو مل جائے۔ اور جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر آج بھی مختلف مذاہب موجود ہیں، میں کس کس کا نام لوں؟ ہر مذہب میں انسان جو ہیں وہ نجات کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ آج کے انسان کی ضرورت بھی نجات ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں اپنی زندگی کو ختم کر کے جب جاؤں گا میرے ساتھ کیا ہوگا، یعنی یوم حساب کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور اس لیے ہر انسان پریشان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مختلف مذاہب کے ہیں وہ تیزی سے ایتھیسٹ بنتے جا رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ مسیحیوں کے اندر بھی ایسا کچھ ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے، یہ وہ لوگ ہیں جو نجات کے معنی نہیں سمجھتے، یہ وہ لوگ ہیں جو چنے نہیں گئے نجات کے لیے۔ کیونکہ میرے لیے، آپ کے لیے یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ یسوع دنیا میں آیا تاکہ اس کے خون بہانے سے ہم گناہوں سے مخلصی حاصل کریں اور نجات عزیزو، چھٹکارا پانا، نجات۔ بہت سے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ مجھے روح القدس مل گئی، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں چرچ جانا شروع ہو گیا ہوں، میری زندگی بدل گئی ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ نجات جو ہے اس کے مراحل ہیں۔ جیسے آپ مسیحیت میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے بپتسمہ لینا، اور بپتسمہ لینے کے بعد آپ ان ایمانداروں میں شامل ہو جاتے ہیں جس کو ہم مسیحی بولتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نجات کے امیدوار ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر پوری زندگی آپ کو وفاداری کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے کیا خوبصورت بات مکاشفہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے۔ بعض اوقات ہم اپنی مرضی سے باتوں کی تشریح کر لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق خدا کو ڈھال لیتے ہیں، اس کے حکموں کو ڈھال لیتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو زندگی کا تاج یعنی ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی وہ اس وقت ہی ملتی ہے
جب آپ زندگی کے آخری دن تک اس کے ساتھ وفاداری کریں، اور وفاداری کیا ہے؟ اس کے حکموں پر عمل کریں، اس کی باتوں کو جانیں اور خدا سے محبت رکھیں۔ اور پھر میں بتا رہا تھا کہ دنیا میں فی زمانہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے، یہ میں بڑے بابانگے دوہل آپ کو کہتا ہوں، آپ کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی مذہبی کتب کو اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں ایسا پیغام جو میری رہائی کے لیے ہو، جو میری گناہوں سے مخلصی کے لیے ہو، جو مجھے یقین دلا دے کہ جس دن میں اپنی جسمانی زندگی کو ختم کروں گا تو میری نئی زندگی جو ہے وہ ایسی زندگی ہوگی جو المسیح کے ساتھ ہوگی، جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، جس میں نہ مرنا ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ بیماریاں ہوں گی۔ وہ زندگی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو ہم اپنی اس زندگی کو پانے کے لیے ہم تلاش کرتے ہیں۔ مختلف مذاہب کا بعض ایسے لوگ بھی ہیں، وہ مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس میں تلاش کرتے ہیں، جو شک کرتے ہیں، جو مسیح کو نہیں جانتے، حتیٰ کہ وہ مسیحی ہے، وہ چرچز میں جاتے ہیں مگر وہ مسیح کو نہیں جانتے، کیونکہ اگر آپ نہیں جانتے تو نجات آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ لہذا نجات کے پیغام کو سمجھنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کو جاننا ضروری ہے، اور یسوع مسیح کو جاننا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں آنے دینا۔ اس کو اپنی زندگی میں آنے دینے سے مراد ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کو سیکھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اور اس کی تعلیمات کا مرکز جو ہے وہ محبت ہے، اور محبت اپنے آپ سے نہیں، محبت دوسروں سے ہے، اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ اور اسی لیے آج کا یہ پیغام ہمارے لیے یہ خوشخبری لاتا ہے، یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ نجات ایک مسلسل عمل کا نام ہے۔ نجات کے راستوں پر چلنا، جو پیدائش، جو ایک نئی پیدائش کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جو بپتسمے کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جو اس کی کتاب پڑھنے سے ہوتی ہے۔ اس لیے میں اپنے ان مسیحی بھائیوں کو اور غیر مسیحی بھائیوں کو بھی آج یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اگر اپنی زندگیوں سے گناہوں کے بوجھ کو اتارنا چاہتے ہیں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نجات ایک ایسا پیغام ہے، المسیح پر ایمان لانا۔ میں بات خاص طور پر ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو مسیح ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں مگر یسوع مسیح کی تعلیمات کو یا تو جانتے نہیں، یا جانتے ہیں تو ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ اور پھر میں مخاطب ہوں اپنے غیر مسیحی لوگوں سے جو مسیح کو نہیں جانتے۔ عزیزوں، کبھی نہ شرمائیں، دوسرے مذاہب میں جائیں، دیکھیں۔ میں نے خود قرآن پاک پڑھی ہے، حدیثوں کو پڑھا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ بھی میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں جو مسیح کو نہیں جانتے، وہ آج سے اس چیز کا عہد کریں اور خدا کو جانیں، المسیح کو جانیں، المسیح کو مانیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور وہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے جیسی تلاوت کی گئی یوحنا 3 باب اس کی 16ویں آیت سے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ نجات اس کو ملتی ہے جس کے پاس ہمیشہ کی زندگی ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس ہے جس کے پاس یسوع مسیح ہے۔ تو میں مسیحیوں سے بھی اور تمام اپنے دوستوں ساتھیوں سے جو ہمیں سن رہے ہیں جو غیر مسیحی ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، نجات پانے کا ایک ہی راستہ ہے،
اور وہ صرف اور صرف یسوع المسیح کی کتاب بائبل مقدس سے ہے، اور وہ پیغام المسیح کو جاننا ہے۔ اگر آپ کو مشکل ہو یا آپ جاننا چاہتے ہو مسیح، تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے، خداوند آپ کو نجات کی راہ پر چلائے۔ بہت بہت شکریہ۔